रहमत खुदा की बन कर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने प्यारे अज़ीज़ान मन इरफान रमज़ान में मैं कहूँगा आपको खुश आमदीद। मुल्क की सियासी सूरत हाल से क़त्ल नज़र यहाँ पर रमज़ानुल कराम, रमज़ानुल करीम और रमज़ानुल बाबरकत का खूबसूरत एहतमाम सजाया गया है। GTV हमेशा आगे आगे रहता है। कोशिश ये होती है कि आपको पूरे साल में एक निचोड़ पेश किया जाए। आज के इस प्रोग्राम में यानी इस नशरियात में आपके सामने अलिफ लाम मीम भी होगा, उलमा कराम से गुफ्तगू भी होगी, बूझो तो जाने भी होगा, और ये अंदाज़े बयां जो तकरीरी मुकाबला है वो भी आपके सामने है। वाज़ेह है कि नातिया मुकाबले भी चलेंगे ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर। यानी आज अगर अंदाज़े बयां है तो कल इरफान नात भी होगा। इसके बाद हम आपके दस्तरखान को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी उसमें ज़ौक़ जायका भी छेड़ेंगे और खूबसूरती के साथ। मैं नए मुकर्रर को बुलाना चाहता हूँ जो नए इस अंदाज से तो नहीं है कि तकरीर की दुनिया में आते जाते और जीतते रहें, मगर इस मौजू पे कुछ नया फरमाएंगे। और मौजू इस शहर का उन्वान है बदअनवानी। हमारे पास मौजूद हैं अली ज़र। सदर आली वकार, हमने अपने लहू से वो दिए रोशन किए कि जिनके सामने हवाओं के बदन भी पारा पारा हो गए, मगर अफसोस कि वो चमन कि जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, वो चमन कि जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने सजाया था, जिसका एक फूल सिंध, एक फूल बलूचिस्तान, एक फूल सूबाई सरहद और एक फूल बलूचिस्तान बना, और उसी की एक नई कली गिलगित बल्तिस्तान की सूरत में सामने आई। मगर अफसोस कि वो सूबा सिंध कि जिसका शहर कराची, जो रोशनियों का शहर कहा जाता था, मगर आज लोड शेडिंग का राज है, जहां टूटी हुई सड़कें हैं और सड़कें हैं इतनी खराब कि जहां कचरों का ढेर है कि सदर आली वकार वहां पे बदउनवानी का अमल इतना ज़्यादा है कि वो शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। वो शहर जो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उससे बदउनवानी का सिलसिला जारी है। कि सदर आली वकार, आज हम अपने बच्चों को आला तालीमी याफ्ता बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर अफसोस कि हमारा तालीमी निज़ाम इतना फरसूदा हो चुका है कि जहां नाअहल को मनसब पर फाइज कर दिया जाता है, वहीं गरीब का बच्चा हसरत से देखता रह जाता है। वहीं एक काबिल नौजवान अब्दुल मलिक एरोनॉटिकल इंजीनियर शरबत बेचने पर मजबूर हो जाता है। ये बदउनवानी तो है। मैं और आप इस बदउनवानी का बराबर के शरीक हैं, जो कभी सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए रिश्वत देते हैं, तो कभी ट्रैफिक कानून तोड़ने पर जुर्माना अदा करने के बजाय चाय पानी के नाम पर रिश्वत देते हैं। क्या हम उसी नबी की उम्मत हैं कि जिसने फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं? आज दिल खून के आंसू रोता है कि आज वो महीना जो रहमतों और बरकतों का महीना है, उसी महीने में अशिया को महंगा करके बेचना अपना शरई फरीजा समझते हैं। एक तरफ तो सफाई के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ इसी शहर को पान की पिचकारियों से गंदा करते हैं, और सफाई का तरीका भी नया ढूंढा है कि दूसरों के दरवाजों के आगे कचरा रख के चले जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ पे अमल वाले लोग भी हैं। मुझे यकीन है कि यहीं से 11 साल का हसन आदिल खड़ा होगा। मुझे यकीन है कि यहीं से फैसल ईदी जैसे जवान खड़े होंगे। मुझे यकीन है कि यहीं से कई जफर अब्बास उठेंगे और इस मुल्क के अंदर से इस सफाई के दामन को साफ करेंगे। उजड़ा हुआ है शहर सितमगर का हर फर्द, लूटा गया है इनको बड़े रख रखाव में, लगती है यहाँ बोलियां हर एक चुनाव में। क्या नफा क्या खसारा कब सोचते हैं लोग, यहाँ हर माल बिक रहा है एक भाव में और एक ही भाव में हम तालियां हो जाएं, कोशिश करेंगे तो तालियां बनती हैं। और मैं एक इस दुनिया में जिसे हम कहते हैं कि जहान तकरीर से थोड़ा सा आशना हूँ, इसके खाक और आशाक से गुजरा हूँ, तो तकरीर मुकर्रर अगर भूल जाए और वापसी उसको रिकवर कर ले, ये बड़ा फन होता है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी गिरफ्ती। बाहर हम होस्ट हैं, हम एंकर हैं, हमारा काम सिर्फ कमेंट्स देना है, जज ये करेंगे। टाइम का ख्याल हमारे जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रखना है, और क्योंकि मैं अपना पर्चा वहाँ रख चुकी हूँ, तो हमारे साथ हुरिया नूर है और कामरान मौजूद हैं। कामरान ज़ुबैर, अगर
مطلب چونکہ ہم ٹرانسمیشن لائیو ٹرانسمیشن میں مائک بند کر دیں, ٹائم کے اوپر مائک بند کر دیں اور آپ اپنے پاس سینٹنس ٹائم کا خیال رکھنا ہے. یہ جب بزر ہوتا ہے, دو صورتیں ہیں جی 2 منٹ کے بعد پہلی بزر, 2.5 منٹ کے بعد دوسری بزر, اس کے بعد اگر اوور کیری کرتا ہے تو ہم نمبر اس کے منہا کر لیں گے. یہ آپ نے بتا دیا, اچھا کیا. ویسے واضح ہے کہ 2.5 منٹ کے بعد اور اس کے بعد ہم 3 منٹ کے اوپر آپ کو اجازت نہیں دیں گے. البتہ یہ خلاف آداب مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی بول رہا ہو تو اس کو ایسے روکیں, بس بتا دیا کہ آپ نے رک جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. حوریہ نور ہمارے پاس موجود ہیں جو بتائیں گی کہ اس شہر کا عنوان ہی بدعنوانی ہے. حوریہ نور. آئیے صدر اعلی وقار, اس ملک میں جو قبرستان بنتا جا رہا ہے, پتھروں کے ڈھیر کے نیچے بے تحاشا بدبو دیتی ایک سادہ سی قبر کی عبارت پڑھتے ہیں. درج ہے ایک ہستا بستا شہر جسے سیاسی و مالی مفادات کی خاطر اجاڑ دیا گیا. یہ وہ لاش ہے صدر اعلی وقار جسے شیروں نے بری طرح نوچا, سینے پر جا بجا تیر گھسے ہوئے ہیں, سر کو بلے کی ضبط سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھاری بٹوں تلے کچل دیا گیا. جی علی وقار, یہ وہی شہر ہے جس کا عنوان روشنیوں کا شہر تھا, کہ جس نے ہر رنگ, ہر نسل, ہر مذہب کے لوگوں کو باہیں کھول کر خوش آمدید کہا. لیکن بدعنوانوں نے اس شہر کا عنوان ہی تبدیل کر ڈالا, گویا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ, کہ اس شہر کا عنوان تو اسی وقت بدل دیا گیا تھا جب دارالحکومت کو راتوں رات منتقل کر دیا گیا, اردو زبان کو سندھ سے رخصت کر دیا گیا, 10 سال کے لیے نوکریوں پر کوٹا سسٹم نافذ کر دیا گیا, کے ڈی اے کو ایس پی اے اور کے آر ٹی اے کو ایس آر اے میں بدل کر ٹرام اور بسوں کے شہر کو چنچی اور رکشوں کے اڈوں میں بدل دیا گیا. صدر اعلی وقار, عالمی بینک کی جائزہ رپورٹ میں یہ واضح درج ہے کہ اس شہر میں بدعنوانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, کہ ہاں اس شہر کا عنوان ہے بدعنوانی. ہر ادارہ بدعنوانی کے گھیرے میں ہے. ٹوٹی سڑکیں, بہتے نالے, پانی نایاب, ٹریفک جام, درختوں کا قتل عام, لوگ کرنٹ لگنے سے مرتے ہیں تو مرنے دو, بارش آئے سیلاب کا شکار ہو جائے تو ہونے دو. بدعنوانی کے سامنے غلام ابن غلام پیدا کرتے رہیں گے, کہ یہ رہے پانی مافیا جو اربوں روپے کا پانی بیچ ڈالتے ہیں, یہ رہے لینڈ مافیا, یہ رہے ڈکیتی مافیا جو ایک موبائل اور چند روپوں کے عوض آپ کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے, یہ رہے بھتہ مافیا جو بھتہ نہ ملنے پر آپ کو زندہ جلا دیں گے. کہ ہر جگہ بدعنوانیوں نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. بدعنوان سرعام نیب کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کسے روئیں, کسے دکھڑے سنائیں, کہ شہر کو لوٹا, شہر جلایا, مگر شہر کے امیر ٹھہرے, ہمیں تھا دعویٰ قتل جن پر, وہی ہمارے سفیر ٹھہرے. سراغ قاتل ملے تو کیسے, کہاں سے لائے کوئی گواہی, کہ ہاتھ سارے جس خون رنگے تھے, وہی منصفوں کے سفیر ٹھہرے, وہی منصفوں کے سفیر ٹھہرے. بہت شکریہ. حوریہ نے بہت سے ایسے پوائنٹس کہے ہیں جو بہت گہرے ہیں, اور اس پہ ہم نے کچھ لکس بھی آپس میں ایکسچینج کیے تھے, خاص طور پہ مسرت صاحبہ نے اور میں نے. سو حوریہ, یہ لکھی کس نے ہے؟ اتنی گہرائی سے جو ہے وہ کسی کراچی والے کے دل سے نکلی ہے, اور اس میں بڑی ساری باتیں تھیں. اگر دل تک پہنچ جائیں, ویسے تو ظاہر ہے ججز ہمارے موجود ہیں, وہی اس کے بارے میں بات کریں گے, مگر اگلے مقرر ہمارے پاس موجود ہیں. مگر ایک پل کے لیے میں ٹھہر کے جاننا چاہتا ہوں مسرت صاحبہ, آپ جب تقاریر کو دیکھ رہی ہیں, آپ نے اپنے زبان طالبی میں بتایا کہ آپ ڈرامہ یا تھیٹر سے وابستہ رہی ہیں, اس وقت نوجوانوں میں کس حد تک ضروری ہے فن خطابت سے آگاہی اور اس کے شعور کی؟ زبان جب بہتر ہوگی تو جو الفاظ ہیں وہ بہتر نکلتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کا جو بولنے کا انداز ہوتا ہے وہ دل پر اترتا ہے. تو میرے خیال میں یہ آل 3 جو مقررین تھے وہ بہترین تھے. اب ایک اور انداز بیاں. بالکل صحیح فرما رہی ہیں. مجھے تو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میک اپ انسان کر سکتا ہے, کوئی جل جائے, اس کو تکلیف پہنچے, حادثہ ہو جائے, میک اپ چہروں کا ہو سکتا ہے, لیکن کسی کے کردار کا ہونا بڑا مشکل ہے. تو بہتر ہے کہ کردار سازی کریں اور بنائیں, اور تقریر بھی آپ کی شخصیت کو بناتی ہے, بلکہ شخص سے شخصیت کو بناتی ہے. کامران زبیر صاحب, آپ اسی موضوع پہ لب کشائی کریں گے. موضوع دہرا دیتا ہوں, اس شہر کا عنوان ہے بدعنوانی. زیست کے نوحہ خانوں میں میت تو ایک مملکت کی پڑی ہے, مگر ورثہ اسے شہر بدعنوان کہتے ہیں. صدر علی وقار, یہ اجڑے ہوئے لال لال خوابوں کا شہر کہ جسے پاسداران انقلاب سلام کیا کرتے تھے, آج مارا گیا. اور یہ شہر اپنی قبر کے کتبے پر بدعنوان لکھنے سے پہلے بے عنوان تھا.
اور جب یہ بے عنوان تھا تو اس کے معماران شہر نے اس کا نام اسلامی فلاحی ریاست تجویز کیا، تو غیب میں بیٹھے میر شہر نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل دائیں بازو تلے دبتی رہی تو بائیں بازو پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگی کہ اے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، یہ شہر اب اشتراک کا گہوارہ بنے گا، یہاں سے انقلاب کا نعرہ اٹھے گا. مگر پھر آواز آئی ڈیپ پاکٹس. تو صدر اعلی وقار جب اس شہر کو کوئی عنوان نہ ملا تو عامروں کی بدعنوانیاں ہی اس شہر کا عنوان ہو گئیں کہ پھر پاکستان کا گورنر جنرل ایک فالج زدہ شخص کو لگایا گیا تاکہ کھانے والے سکون سے کھا سکیں. صدر پاکستان غدار بنگال میر جعفر کی آل اولاد کو لگایا گیا، سو چار سو بدعنوانی پھیلی اور پھلی. سو ثابت ہوا کہ یہ شہر خوابوں کا نہیں بلکہ آہوں کا شہر، کہ یہ ابلیس کا قبلہ، گناہوں کا شہر، کہ یہاں ابن ابلیس کی ہے حکمرانی. ہاں اس شہر کا عنوان ہے بدعنوانی. صدر اعلی وقار میں ٹریفک مافیا، ٹینکر مافیا اور پتھارے والوں سے کیا گلہ کروں. یہ تو خانہ عنوان میں آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے والے لوگ ہیں، بلکہ جو عنوان لکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑے تھے، بڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے ہیں. جناب والا 90 کی دہائی میں سرکاری اداروں کی نشکاری کی گئی، رقم کہاں گئی ہم نہیں جانتے. ہم فقط یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت بنا تو پاکستان زندہ باد. جناب والا ہمارے پاس میمو گیٹ سے لے کر گیٹ نمبر 4 تک، پاناما پیپر سے لے کر پینڈورا پیپرز تک عالمی مستند سندیں موجود ہیں کہ ہم چور اور لٹیرے ہیں. سو ثابت ہوا کہ یہ اس ملک کا، اس شہر کا عنوان ہے بدعنوانی. جناب والا تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے اپوزیشن ہو نمبر کہاں سے پورے کرو گے. جواب ملا ہم نے قائد اعظم اور بنجامن فرینکلن کے نام پر لوگوں کو جمع کر لیا ہے اور آئندہ آئین شہر میں اس بات کی ترمیم کر دی جائے گی کہ اس شہر کا عنوان ہے بدعنوانی. جناب والا کل ایک خود ساختہ میر کارواں نے کہا ہم شریف ہیں، تم چور ہو، تو تمہارے اس شہر کا عنوان ہے بدعنوانی. تمہارے شہر کا عنوان ہے بدعنوانی. اور کیونکہ وقت ہمارے پاس اب کم ہے اور ہم ججز سے چاہیں گے کہ آپ اپنی ڈسکشن کے بعد ہمیں ضرور بتائیے کہ کیسے لگے آپ کو مقرر اور کیا ان کی تقاریر کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک ہے. میرے خیال میں کچھ 1-2 منٹ درکار ہوں گے آپ لوگوں کو. ادریس قاضی صاحب سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، تب تک بات ہو رہی ہے. جی ادریس صاحب آ رہا ہیں، آج آپ لوگوں کی سامنے آ جائیں تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور غلطیاں. یہ چاروں مقررین جو اس وقت سامنے موجود ہیں، اب سے چند لمحوں بعد آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئیں گے. بہت اچھی انہوں نے تیاری کی تھی ماشاءاللہ سے، فیکٹس اینڈ فگرز بھی اچھے لائے تھے. لیکن آج ان کا امتحان تھا. امتحان یوں تھا کہ شہر کا عنوان ہے بدعنوانی. اب شہر سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ صرف کراچی کی بات ہے یا پاکستان کی بات ہے یا ہمارے معاشرے کی بات ہے؟ جیسے مسرت صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ ایک معاشرتی خرابی ہے، ایک انٹالرنس کی وجہ سے بچیاں جو وہ جلنے کا شکار ہو جاتی. تو شہر سے مراد سوسائٹی ہے. یہ اصل میں ان کا امتحان تھا کہ آپ کس اینگل میں اس کو دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عنوان اور بدعنوانی 2 الگ چیزیں ہیں. جو عنوان ٹاپک یا موضوع یا سبجیکٹ کے حوالے سے آتا ہے، بدعنوانی کرپشن کے معنی میں آتا ہے. وہ کہ لکھنے میں اور بولنے میں ایک جیسے لفظ ہیں لیکن عنوان بالکل الگ ہے اور بدعنوانی ایک الگ لفظ ہے. جیسے کلچر اور ایگریکلچر لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں الگ چیزیں ہیں. کلچر ایک اور چیز ہے، ایگریکلچر اور چیز ہے. صحیح فرما. خیر یہ کچھ چیزیں تھیں لیکن ہمیں بچوں نے تیاری بہت اچھی کی تھی. تمکنت ایک جگہ پہ کسی طالب علم نے کہا تھا، وہ لفظ درست نہیں تھا، تمکنت کا ہونا چاہیے. عنوان بدعنوانی. دوسرا ایک طالب علم نے ذکر کیا کہ صفائی کا ہم خیال نہیں رکھتے یا صفائی میسر نہیں ہے. تو یہ بدعنوانی سے کس طرح سے لنک اپ ہے، کرپشن سے کس طرح سے لنک اپ ہے، یہ چیز اسٹیبلش اس میں نہیں ہے. یہاں پر یہ نتائج میرے خیال ٹوٹل ابھی عابد علی امنگ صاحب کے پاس ہے. آپ ذرا بیان فرما دیں. ہو گیا. میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، محدود ہے کیونکہ بہت محدود ہے. تو میں بیٹا میرے چندہ، بدعنوانی اور جرم میں فرق ہوتا ہے. قتل کر دینا بدعنوانی نہیں ہے. ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں آپ نے پیش کی جو بدعنوانی کے زمرے میں نہیں آتی تھیں اور وہ بدعنوانی کے حوالے سے پیش کی گئیں. میرے بیٹا ہمارے سیکنڈ اسپیکر، میرے چندہ آپ نے خود کہا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر. اگر یہ شہر سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں پر بدعنوانی ہے، میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں تو پھر میں بدعنوان کیسے ہوا؟ یہ کوئسچن مارک ہے آپ کے اپنے ہی سینٹنس کے اندر، آپ نے اسے رد کیا. تھوڑا سا بہتر کیجئے. اس کے بعد آپ نے کہا وہ جو سر نے کہا کچرا رکھنا، پان تھوکنا،
کیا یہ بدعنوانی ہے یا یہ ہماری اخلاقی تباہی ہے یا ہماری نااہلی ہے یا ہماری لاپرواہی ہے. یہ سب چیزیں الگ الگ کیٹیگریز میں ہوتی ہیں اور اس کو الگ الگ ایگزامپل کے ساتھ دینا چاہیے. حوریہ بہت اچھا بولے, کراچی کے حوالے سے جو آپ نے چیز ایگزامپلس دی ہیں بہت اچھی تھی. مجھے امید ہے کہ چیزیں بہتر طور پر آپ مزید پیش کر سکتے ہیں. کامران, فمبلس آئے, 2 مرتبہ ڈیلیوری کا مارک آپ کا کم ہوا, ادروائز آپ کا کانٹینٹ اچھا تھا. خدا کے واسطے جب کبھی بھی کانٹینٹ اپنا پیش کریں تو ہمیں یہ ضرور بتا دیں کہ آپ نے شہر کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے, اسے ملک کے طور پر دیکھیں گے, دنیا کے طور پر دیکھیں گے یا اس شہر کے اندر محدود کر کے دیکھیں گے تو ہم بہتر طور پر نتائج دے سکتے ہیں. میری یہ رائے ہے. لیکن آپ چاروں کی تیاری بہت اچھی تھی. جی ٹی وی کی ٹیم بہت مبارکباد کی مستحق ہے. بچے بہت اچھے سلیکشن کیے, سلیکشن کرنے والے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھتا رہے گا تو یہ مزید بہتر ہوتا رہے گا. انشاءاللہ نتائج سننے کے لیے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بلواتے جاتے ہیں, کتابوں کے تحائف ہیں میری طرف سے, تاکہ کم وقت میں یہ سارے مراحل بتدریج وہ تیسرا دوسرا اس طرح آپ اناؤنس چوتھا نہیں ایک ہی کوالیفائر ہے آئی تھنک کتابوں کے لیے. نہیں چوتھا عابد صاحب چوتھے کو پہلے بلا لیں, چوتھے تیسرے سے سے بلا لیں. بلا لیتے ہیں, لیکن جو آج جو مقابلہ جیتے گا وہ آگے تک جائے گا. اور پھر تمام ایسا کر دیں, جیسے آپ بتائیں بس جلدی سے طرح کے انعام کی چاروں کو بلا کے بکس دے دیں لیکن اناؤنسمنٹ آپ ایک ہی چاروں کر آ دیں کوالیفائر جائیے, کو. آپ چاروں آ جائیں. چاروں آ جائیے. کیونکہ میری رائے ہے کہ اگر کوئی ایک جیتا ہے تو باقی سب اچھا ایسا برابر ہے کہ ہونے چاہیے. پہلے کا نام اناؤنس کریں تاکہ وہ میں انعام لے کے چاروں جائیں. نام بتا دیتا ہوں. خزیمہ, آپ تشریف لائیے. خزیمہ, یہ کتاب کا تحفہ ہے ادریس غازی صاحب کی طرف سے, اور اس کتاب کو پڑھیے گا ضرور. اور ان میں سے جو ایک علی ونر سر ہوگا بھاگ کے آ جاؤ بیٹے. وہ ہمارے ساتھ آگے تک جائے گا, کیونکہ یہ مقابلے کنٹینیوڈ رہیں گے. بہت آگے جائے گا انشاءاللہ, انتہائی رمضان تک ہمارا ساتھ. حوریہ تشریف لائیے. کیونکہ پھر سارے ونرز کا ایک اور مقابلہ ہوگا. حوریہ کی امی کے لیے بھی تالیاں جنہوں نے تقریر لکھی, اور امیوں کے لیے ضرور ہونی چاہیے. امیوں کی بہت تک کامران زبیر جلدی سے آ جاؤ بیٹا. جی ونر تو اناؤنس. ونر سے پہلے جو کتاب آپ کے لیے وہ میں دینا چاہتا ہوں, جو اویس کے لیے میں لایا ہوں. اور ہم تو لے لیں گے. جی ونر جو ہے نا ہارنے کا شکار نہ ہو جائے. ونر جب تک انتظار کریں نا, اچھا ہاتھوں ہاتھ میں یہ ذمہ داری بھی اختصار کے ساتھ آپ کی نظر. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کی نظر. شکریہ عابد صاحب, یہ آپ کی نظر ذرا سامنے. اور اب ذرا ونر بتا دیجیے, کیونکہ ہمیں ویسے تو ہم چاہتے تھے کہ یہ کنٹینیو ہو, لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے. ہمارے پاس آج کی کوالیفائر بہت ساری تالیوں میں سب کی تالیاں ہونی چاہیے. حوریہ نور بھائی, ماشاءاللہ حوریہ, آپ یہاں پر آئیں گے, آپ کے پاس آپ کے لیے بہت سارے تحائف موجود ہیں. فی الحال یہ جی ایف ایس کی طرف سے ہے, یہ تحفہ بھی لیجیے گا اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گی. یہ لیجیے. ٹھیک, آئیے. میم آپ پلیز آپ اپنے ہاتھ سے دیجیے. پلیز 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 ادھر آ جائیں. چلیں جی, آپ بھی آ جائیے. آئیے. ٹھیک ہے. ویسے تو آپ کافی تحفے اور شیلڈز وغیرہ دیتی رہی ہیں, سو یہ باقی تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے بھی انعامات ہیں, وہ آپ لے کر جائیے گا. بہت شکریہ. آئیے علی سر, یہ تحفہ لیجیے گا جلدی جلدی, فوراً ایک نیکی ہمارا سیگمنٹ, ہم سوری ایک نیکی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ویسے تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, بہت سی نیکیوں کا مہینہ ہے, لیکن اس وقت ہم آپ کو ایک نیکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ ایک نیکی کیا ہے, ملاحظہ فرمائیے. تو ایک نیکی نہیں, میں تو کہتا ہوں بہت ساری نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا عابد علی امنگ صاحب تشریف فرما ہوں اور ادریس غازی صاحب بھی. تو آپ دیکھ رہی ہیں یہ بہرحال ایک ایسی کوشش ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر مہینے ہوا کرے. ہم جو پروگرام کرتے ہیں الف لام میم, اس میں علماء کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے, معاشرتی اور معاشی مسائل بھی اب ڈسکس کرتے ہیں, علمی لحاظ سے, علمی جہتوں سے. ایک کیونکہ نیکی کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے بھی آج ایک نیکی کا موقع دیا ہے. جب ہم ان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں جی ٹی وی نے نشر بھی کیا ہے. ہم آپ کا نمبر بھی چلا رہے ہیں, تو کوئی چیز جو آپ اس حوالے سے بولنا چاہیں, وہ نیکی جس میں سب اپنا حصہ ڈالنا چاہیں گے. آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اگر آپ ان بچیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بہتر کرنی ہے یا ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں لانی ہیں, تو اس کے لیے خالی رمضان نہیں بلکہ پورا سال جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو آگے بڑھتے رہیں اور کبھی پیچھے نہ ہٹیں. اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی بتا دیں اپنی. اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے اسکرین پہ چل رہی ہیں. وہ ڈیپیلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے, ڈیپیلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے آپ چیک بنا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور جی اب میں چاہتا آپ ہوں کہ نیکی وہ کی جو طرف آپ ایک نیکی کی طرف جا رہے بہت ہیں. ساری نیکیوں کی طرف، لیکن ہاں. ہم ہمیشہ ایک نیکی نسختاً اور ہدیتاً آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ بہت خاص ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا عرفان رمضان میں ایک نیکی. وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گواہ نہیں. السلام علیکم، میں ہوں احمد فیضان اور میں لے کے آؤں عرفان نشیہ عرفان رمضان کی ایک خاص سیگمنٹ جس کا نام ہے صرف ایک نیکی. تو ناظرین، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ 30 دن پر مشتمل ہوگا اور ہم اس میں سکھائیں گے آپ کو ہر روز ایک نیکی. ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ آپ کو سرخرو کر دیتی ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت. تو اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے دینی تعلیمات پہ، مفہوم پہ، اور بہت ساری ایسی تعلیمات جو ہمارے دین سے نہیں بلکہ دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہے. تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے ٹاپک کی طرف، جو ہے آج کا ضرورت مند کو کھانا کھلانا. تو پیارے بچوں، ہم اس بابرکت مہینے میں ہر روز ایک نیکی کے بارے میں بات کریں گے. اس نیکی کی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی روشنی ڈالیں گے. تو پیارے بچوں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے بارے میں کام کرتا ہے. آج کی ہماری نیکی کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا ہی صحیح لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی افضل ہے. ضرورت مند کو کھانا کھلانا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم اس سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکر گزاری. ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جن چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا دن ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہمیں بچا لے گا اور تازگی اور کبھی خوشی عنایت فرمائے گا. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص میسیج، ایک کلیئر میسیج ہے ہمارے پاس کہ اگر تم میرے مخلوق کی مدد کرو گے، حقوق العباد جو ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا، حقوق اللہ کر سکتا ہوں. تو پلیز جو اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے اس پہ فوکس کیجیے، اس کے ساتھ چلتے جائیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے اس احکام پہ آپ نے عمل نہ کیا تو اس کا نقشہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک دکھایا گیا ہے. آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ کہ آپ کی آخرت بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے. ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا وہ قیامت کے دن میری ان 2 انگلیوں کے ساتھ میرے ساتھ ہوگا. جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میرا اتنا قریب ساتھ پاؤ گے، تو اور کیا چاہیے ہمیں. حضور اکرم جاتے ہوئے ساتھ کہے گے کہ 2 چیزوں کا تھامے رکھنا، قرآن اور حدیث. اگر یہ تم 2 کام کر لیے تو یقیناً تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی اور دنیا بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب کسی کو کھانا کھلاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تیرا نصیب ہے، یہ تیرا حق ہے اور اللہ نے مجھے اس کا صرف سبب بنایا ہے کہ میں تجھے کھانا کھلا سکوں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، یہ رب کی طرف سے جو دیا گیا ہے یہ رب کی طرف سے ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو صرف ایک سبب ہیں، ہماری حیثیت ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے. تو بچوں، آپ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ نہیں، اچھا کھلانا بالکل لازم ہے. اچھا کھانا کھلانا بالکل لازم ہے. کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان